Assalamu alaikum everyone and good afternoon. Welcome to the NUST webinar session. So today's session is on higher education in Pakistan during COVID-19 pandemic. It is jointly hosted by Research Institute for Microwave and Millimeter Wave Studies and Research Center for Modeling and Simulation. My apologies for the delay because we had some IT issues. We have now started. So before going toward the speaker and the actual topic, a brief introduction about our institute. So Microwave and Millimeter Wave Studies Research Institute is a postgraduate institute which was established in 2010, and it is offering masters in electrical engineering in RF and microwave as well as PhD degrees in the same discipline. It has a very high research output, and it encourages its students through its collaboration to do their thesis abroad as a joint collaboration. We are also actively pursuing research funded projects through which many of our students are doing job at the same institute. So the research areas that we are focusing are MIMO antennas and 5G antennas, RF front-end, energy harvesting, and meta surfaces. We have also have internationally recognized IEEE chapter. Which is a joint chapter of Antenna and Propagation Society, Microwave Theory and Technique Society, and EMCN Society. And recently, in all the three societies, has given us the Best Chapter Award for the year 2019. We have unique lab facilities of anechoic chamber, VNAs up to 40 gigahertz, and EMC and I chamber. The second institute is the Research Center for Modeling and Simulation, RCMS, that was established in 2007. It is also a postgraduate multidisciplinary research institute. So it has a very wide diversity of qualified faculty members. It has 17 PhD and 2 master qualified faculty members. And it is also doing so many funded projects through which many of the students as well as engineers find a job in the same institute. It has a supercomputing research and education center which was established in 2012. It is one of a unique facility which is hosting the nation's fastest supercomputer in Pakistan. The Center of Excellence in Supercomputing is there to solve large-scale complex problem, and it is being used by NUST as well as different collaborators in academia and industry in Pakistan. With that, let's move to our topic of today's discussion. As we know, there are so many universities in Pakistan. Just like in Federal Capital, there are more than 20 universities. In Punjab, there are more than 70. In Sindh, there are more than 50 universities, and overall in Pakistan, there are around 200 universities. So every year they are producing around 500,000 graduates. And we are all obviously focusing on the traditional education system, which is followed worldwide. As we all know that in March 2020, due to the global pandemic of the coronavirus, all of the universities around the world, they had to stop their traditional education. And then all around the world, people shifted towards distance learning education. So this distance learning education is not something which is new. We have already seen, like in Pakistan, Allama Iqbal Open University and virtual universities offering distance learning online education programs. At the international level, there are many universities which are offering online education program, and then there are platforms like Coursera, which are also offering quality research programs. When everyone was moving towards this kind of thing, even before that, there was a lot of debate. And if you skim through different magazines of higher education, you will find that there are two schools of thoughts. So the one school of thought believes that the traditional face-to-face teaching is there to stay. There is no substitute for now for such kind of teaching, and it is going to stay there for a long time. However, the other school of thought believes that online education is the future, and it is coming very fast, and it will actually make the traditional kind of education non-existent in the coming future. And universities will mainly become the engines of research and creating knowledge only.
as the outcome of this recent pandemic, when everyone moved to online education, this debate has further increased. However, there's no end to this debate. So today we have two vice chancellors of leading universities of Pakistan who have a lot of experience heading those universities in Pakistan as well as international experience. So they know a lot about what is happening all around the world as well as in Pakistan, and they also define the future of higher education in Pakistan. So today we will talk to them and we will see how did they handle the situation and how do they see the future as we move out of this crisis. So our the first speaker would be Dr. Shafat Ahmed Bazaz. Dr. Shafat is the Vice Chancellor at the Sir Syed Case Institute of Technology. He completed his master's from France and PhD also from France. He has worked in Technical University of Denmark as a professor, where he supervised MEMS project funded by Denmark Technical Research Council from 2000 to 2006. He worked in CMC Microsystem in Canada as a senior staff scientist in microsystem engineering. His main responsibility was to provide design, fabrication, and test service through fabless design. In 2006, he joined GIC Institute as a foreign professor under HEC program. He has received numerous research grants in Pakistan to establish research in the area of MEMS. Presently, he is a vice chancellor in CASE, and his research group is involved in the development of MEMS-based micro grippers of biomedical application, micro gyroscope, and 3-axis accelerometer. Professor Athar Mehboob is our second speaker, who is Vice Chancellor of Islamia University, Bahawalpur. He has also been Vice Chancellor of Khwaja Ghulam Farid University of Engineering and Information Technology, Rahim Khan. Before that, he obtained his PhD from NUST, Pakistan in 2005 and BS and Masters from Florida State University, Tallahassee in Florida. He has over 25 years of teaching and research experience and industrial experience in various prestigious universities and organizations in Pakistan and abroad. So now I'll move to Dr. Bazaz. Sir, thank you very much for your time. And please let us know about your thoughts on higher education and especially this pandemic and how did you handle this problem? Thank you very much, beta. आपको आवाज आ रही होगी मेरी? जी सर, clear आ रही है. First of all, Umar, thank you very much for inviting me on this very prestigious webinar. Or I'm sure that inshallah we'll have good exchange of experiences with each other. और जो हमने इसमें सीखा पिछले 4-5 महीने में, I will try to elaborate कि उसमें हमने क्या चीज़ें नई देखी, क्या चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ हमने देखी, क्या डिफ़िकल्टीज़ हमने देखी. तो इसमें मैं अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट करता हूँ 2006 से. जैसे आप आई थिंक यू ऑल्सो जॉइंड JIC एट दैट टाइम, उमर ने ज्वाइन किया था. तो उस वक्त जब मैं बाहर से आया था तो ये वेबिनार जो है, ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो थी, ये बड़ी स्टार्ट हुई थी उस वक्त. और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करना, ये इट वाज नॉर्म इन वेस्टर्न कंट्रीज़. तो जब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में आया तो मुझे पहला शौक ये लगा कि लोग पीपल आर नॉट फेमिलियर विद ऑनलाइन थिंग्स, और उसके साथ मैं भी डिटोरिएट होता गया. एंड आई स्टार्टेड नॉट यूजिंग दीज थिंग्स very frequently the way we used to use them in Canada or Denmark. तो उससे थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि हमारा जो we were very far behind in using these technologies at that time. ये 2006 की बात है. उसमें फिर मैं 2011 में आई ज्वाइन ये सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन इंजीनियरिंग, जिसको केस के नाम से पहचाना जाता था. और जब मैंने ये ज्वाइन किया तो पता चला कि ये लोग 2001 से डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम चला रहे हैं फॉर MS and PhD स्टूडेंट्स. और दैट वाज अ बिग प्लेजर फॉर मी कि यार देखूं कि पाकिस्तान में भी ये लोग ये काम कर रहे हैं. और उस वक्त वी वर एफिलेटेड विद UET टेक्सला. और ये जो यहाँ पे जितना भी ग्रुप बैठे थे, डॉक्टर शुएब, डॉक्टर सईद, डॉक्टर फारूक, जो भी इसके बानी थे इस आइडिया के, केस इज़ बेसिकली एन आइडिया ऑफ दिस पीपल
تو ان کا یہ آئیڈیا تھا، جارجیا ٹیک سے انہوں نے پک کیا تھا اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا تھا. اس میں ڈسٹینس لرننگ میں ہوتا یہ تھا کہ وی یوز ٹو سینڈ سیریز آف لائیو لیکچرز ٹو اسٹوڈنٹس، اور وہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں ہم نے پورے ملک میں اس کے سینٹرز بنائے ہوئے تھے، وہاں پہ جا کے پھر ہم ان کے ایگزامس لیتے تھے. ٹھیک ہے، ایگزامس جو ہوتے تھے وہ فزیکل ہوتے تھے، اور یہ سارا سی ڈیز کے تھرو ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو نیٹ ورک تھا انٹرنیٹ وغیرہ، اٹ واز ناٹ ویری فاسٹ ٹو سپورٹ دیز ایکٹیویٹیز آن لائن. پھر انفارچونیٹلی ایچ ای سی نے ایک بار لگا دیا کہ جی آپ یہ ڈسٹینس لرننگ کے پروگرامز بند کر دیے. انہوں نے کہا جی صرف 2-3 یونیورسٹیز جو ہیں وہ الاؤ کریں گی یہ چیز، اور وہ ورچوئل یونیورسٹی ہے یا علامہ اقبال یونیورسٹی ہے، اور ان نے یہ پروگرام انیشیٹو لے کے یہ ہمارا 2013 یا 14 میں جا کے یہ بند ہو گیا. اور اس پروگرام میں اس وقت تقریباً 2 سے 2,500 ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تھے جو فارغ التحصیل ہوئے، اور جس وقت وہ ٹاپ کلاس جگہوں پہ نیشنلی انٹرنیشنلی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. اب یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک کام شروع ہوا، لیکن ابھی پاکستان میں شاید ہم لوگ تیار نہیں تھے اس چیز کے لیے، کہ ہمیں ریئلائزیشن نہیں تھی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. اور جو میں سنتا تھا اکثر باتیں ایچ ای سی میں یا اپنے دوستوں سے جو سینئر لوگ ہیں، کہ جی فزیکل جو ایجوکیشن ہوتی ہے جب تک ٹیچر سامنے بیٹھ کے پڑھاتا نہیں ہے اور بورڈ پہ نہیں لکھتا اور پتہ نہیں کیا نہیں کرتا، تو اس وقت تک جو ٹیچر کا دل ہے وہ اسٹوڈنٹ کے دل کے ساتھ ملتا نہیں ہے. تو یہ ایک ٹریڈیشنل ہمارا ایک کانسیپٹ تھا، بیکاز وی ور بورن ان دس، جو ہم لوگ ہیں جس ایج گروپ میں ہم نے یہی چیز دیکھی تھی اور اس سے اب آگے نکل نہیں رہے تھے. اور انفارچونیٹلی وہ ڈسٹینس لرننگ کا پروگرام پھر کامسیٹ نے بھی شروع کیا، اور بھی آرگنائزیشن نے شروع کیا، اقرا یونیورسٹی نے شروع کیا، بٹ وہ پھیل رہا تھا، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ ایچ ای سی کی پالیسی کی وجہ سے دے ہیڈ ٹو آلسو کلوز. اور ہم نے ایک بہت بڑی بگ اپرچونیٹی جو ہے نا وہ ہم نے اس ملک میں مس کر دی. آئی ڈونٹ بلیم اینی ون کہ جی وہ ایچ ای سی کا قصور تھا، میرا قصور تھا یہ، بٹ اینی ہاؤ وی مس دس اپرچونیٹی. اور اگر ہم نے اس کو گرو کرنے دیا ہوتا تو اس پینڈیمک میں ہم لوگ بہت اسمارٹلی اس کو استعمال کر رہے تھے ٹیکنالوجی کو، اور ہم آگے چلے جاتے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک 19 مارچ آ جاتا ہے، آپ جس میں سے آپ سب گزرے. 19 مارچ میں سے پہلے اگر میں آپ کو 1 مارچ میں لے جاؤں تو ایک خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جی پینڈیمک آ رہی ہے اور یہ انسٹیٹیوٹ بند ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. مجھے یاد ہے کہ میرے ایک سینئر کولیگ تھے، پروفیسر تھے، پروفیسر ہیں مبشر صادق، وہ میرے پاس اسپیشلی آیا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی تیاری شروع کر لیتے ہیں، ہم لوگ آن لائن ٹیچنگ پہ. ہم نے کہا اگر انسٹیٹیوٹ بند ہو گیا لانگ ٹائم کے لیے تو ہم کیا کریں گے. تو فرینکلی اسپیکنگ میری پرسیپشن میں نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے وہ یہ بات ریئل ہو جائے گی. اینڈ اٹ جسٹ پاس 2 ویکس اور ایک دم وہ ہمیں لیٹر آ گیا، آپ سب کو لیٹر آ گیا، یونیورسٹیز کو لیٹر آ گیا جی کہ 19 مارچ کے بعد تمام یونیورسٹیز بند ہیں اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. انیشیلی اٹ واز این آئیڈیا کہ 3 ویکس کے لیے بند ہیں. پھر ہم نے جب کورونا کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، اٹس ناٹ 3 months، اٹ ول لاسٹ فار لانگر ٹائم. تو پھر خبر آئی کہ 31 مئی تک بند ہیں. 31 مئی تک تو ہمیں کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ 31 مئی کو چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، بیکاز ایز اے وائس چانسلر ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ آئی واز فالوئنگ آل دا ٹرینڈس. جو اسٹڈیز تھیں کورونا کی اس کو فالو کر رہے تھے ہم لوگ، اور ہمیں پتا کہ یار یہ کام یہ کھلنے والے نہیں یونیورسٹی. تو وی ریئلائزڈ ان ویری فرسٹ ویک کہ یار یہ کام اس کو آن لائن کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ ایک چیلنج تھا. اٹ واز اے چیلنج فار اس ایز ویل کہ یہ جو ہمارا ٹریڈیشن ہمارا پہلے میتھڈ تھا کہ سیریز بنا کے دیں، وہ اب ایک لارج اسکیلس پہ ایک دم اس کو ایک انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ود ان اے ویک اٹ واز امپاسبل. تو ہم نے پہلا کام یہ کیا، 24 مارچ کو ہم نے فیکلٹی بلائی کی میٹنگ بلائی، تمام سینئر فیکلٹی میں بیٹھے. تو پہلی چیز ہم نے یہ ریئلائز کی کہ ہم نے آن لائن ایجوکیشن کو اڈیپٹ کرنا ہے. آن لائن ایجوکیشن کو اڈیپٹ کرنا ہے. دیٹ واز آئی تھنک اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈیسیجن جو ہم نے لیا. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جس کو جو ٹولز پتہ ہے، ہمارے پاس میڈیا گروپ بھی تھا ہمارا، اس کو بھی انفارمیشن تھی تھوڑی بہت. ہم نے تمام ٹولز کو کلیکٹ کیا اور ہم نے 2 ویک کے لیے بند کیا اپنا سسٹم کو.
اور ہم نے اس موڈ میں سٹارٹ کیا کہ ہم جو ہے یہ جو ہے زوم کے ساتھ سٹارٹ کریں گے اور جو لیکچرز ہیں وہ ہم کسی جگہ پہ ڈمپ کر دیں گے اور یا واٹس ایپ سے بھیجیں گے اور بچے وہ لیکچر پڑھیں گے اور 1-2 دن کے بعد ہم کلاسز اپنی سٹارٹ کر دیں گے. یہ اس کانسیپٹ کے ساتھ وداؤٹ ہیونگ مچ نالج اباؤٹ مائکروسافٹ ٹیم, زوم, LMS کو کیسے یوز کرنا ہے, ہم نے سفر سٹارٹ کیا. تو جی جب سفر سٹارٹ کیا تو ظاہر ہے ٹیچرز واز ناٹ ٹرینڈ. جو پہلا ہمیں وہ سیٹ بیک ملا کہ ٹیچرز ور ناٹ کمفرٹیبل. ظاہر ہے وہ بورڈ کو ایک انوائرمنٹ میں پڑھا رہے ہیں 10 سال سے 20 سال سے, آپ نے ایک دم وہ انوائرمنٹ چینج کر دی, اس کو بورڈ ہی نظر نہیں آ رہا کہ میرا بورڈ کدھر ہے. تو وہ ایک ایشو آیا ہمیں. دوسرا ایشو یہ تھا کہ آپ کو اب لائیو پہ جب آپ اس کو پڑھا رہے ہیں ہمیں یہ پرسیو کرنا ہے سائیکولوجیکلی کہ میرے پاس سامنے 60-70 بچے بیٹھے ہیں اور دے آر لسننگ ٹو می. یہ بھی ایک سائیکولوجیکل افیکٹ تھا. ظاہر ہے وہ ایک آپ کو ایک کانوں کا ایک سسٹم ہے, وہ آنکھوں کا ایک سسٹم ہے, وہ اب آپ کا چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کے سائیکولوجیکل جو پرابلمس تھے وہ ٹیچرز کو آنے شروع ہو گئے. پھر ٹیچرز کو یہ بھی پرابلم فیس ہوئی کہ یار میرا لیکچر جو ہے وہ آن لائن چلا جائے گا, اب تو میرے VC بھی دیکھے گا, اس کو میرا ڈین بھی دیکھیں گے, اس کو سارے میں کہیں بدنام نہ ہو. جو مطلب یہ جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیئرز ہوتے ہیں, اور دیز آر نارمل فیئرز جو کہ ہر ایک کو فیل ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ کیا جی کہ اپنی فیکلٹی کو یہ کانفیڈنس دیا کہ یو ڈو آل مسٹیکس, یو آر الاؤڈ ٹو ڈو دا مسٹیکس. ٹھیک ہے, جب تک آپ مسٹیک نہیں کرو گے تو آپ کو سیکھو گے نہیں, اینڈ نو بڈی از گوئنگ ٹو پینلائز ایچ ادر. ٹھیک ہے, آن دیز تھنگس. ہم نے یہ سفر سٹارٹ کیا اور ود ان 3 ویکس اس کو قابو پا لیا. اس کو کافی حد تک ہم نے اسٹریم لائن کر دیا. لیکن بعد میں ایک دم ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے تو اس کو سیکھ لیا. سیکنڈ اسٹیک ہولڈر ہیئر وچ از اسٹوڈنٹ. اور اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ بالکل وہ پریپیئرڈ نہیں ہے, اس کو تو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے گھر میں کہ اس کو اس نے پڑھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹ کی کیا پرابلم تھی؟ اسٹوڈنٹ کی پرابلم یہ تھی کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, گھر میں اس کے نارمل جو گھر کی روٹین ہے وہ چل رہی ہے, اس کے پاس کمرہ نہیں ہے الگ بیٹھنے کی, اس کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, اس کے پاس ایکسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ ساری چیزیں ہیں بھی تو اس کے گھر میں جو ایک سوشل اسپیکٹ ہے کہ پیرنٹس آر کنسیڈرنگ ہم ایز اف ہی از سٹنگ ایٹ ہوم, اور اس کو وہ گھر بھیج رہے ہیں کہ بھائی تم سودا لے کے آؤ, یہ چیز لے کے آؤ. یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہم نے انڈرسٹینڈ کی. یار یہ پرابلم آ گئی ہے, یہ تو ابھی بچوں کو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں مل رہی ہے جس انوائرمنٹ میں وہ پڑھنے کے عادی ہیں. ٹھیک ہے, اور آف کورس بچوں نے شور مچانا شروع کیا, جی یہ ہے بند کریں اس کو. یہ تو پہلا ہم نے یہ ایکشن کیا کہ وی اسٹارٹڈ کنیکٹنگ ود آور اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, جس میں HODs آ جاتے ہیں, ڈینس آ جاتے ہیں, وائس چانسلرز آ جاتے ہیں. ہم نے ان کو شوٹی دی, ان کی گریوینسز سنی, اچھی طرح سنا, پھر ان کو بتانا شروع. اس بات پہ ٹرین کیا 1-2 ہفتے تمام بچوں کو کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے. پیرنٹس کے ساتھ بات کی, پیرنٹس کو سمجھایا کہ جی ان کو الگ انوائرمنٹ دے دیں, ان کو اس ٹائم پہ یہ لیکچر نہیں پڑھیں گے, سوری گھر کے کام نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ, which is very important to understand, because if you don't understand these social aspects you can't put them on the track. تو یہ سر ہمیں پرابلم آئی, اور اس میں بچوں کا ایک بہت بڑا فیئر تھا کہ بچوں کے لیے 2 چیزیں امپورٹنٹ تھیں اس میں پورے اس میں. نمبر 1 کہ میں نے پڑھنا کیسے ہے, نمبر 2 مجھے ایگزام کیسے دینا ہے. ظاہر ہے بچے کو ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں میں فیل نہ ہو جاؤں, یہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو ہم نے ان کو ریلیکس کیا کہ کوئی ایگزام نہیں ہوگا, کوئی 1 مہینے تک کوئی مڈ ٹرم, کوئی کوئزز نہیں ہوں گے, یو جسٹ فوکس آن ٹیکنگ دا تھنگس. ٹھیک ہے, جب یہ مسئلہ حل کیا تو پھر ہمیں کنیکٹیوٹی پرابلمس آنے شروع ہوئے. اچھا تمہارا کیا پرابلم ہے؟ پھر ہمارے پاس CDs کا ایک میکینزم تھا, وہ ہم نے CDs ان کے گھر پہنچائیں. تو اس طرح سے ہم نے ایک کام شروع کیا. اس کے بعد آئی ایم ویری تھینکفل ٹو HEC. نارملی وی آل ہیو, ہم ہمیشہ HEC سے گریونسز رکھتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. But I'm very thankful to HEC chairman, and he has taken a very strong and very good leadership role during this pandemic. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے VCs کو اکٹھا کر دیا ٹیم کے اوپر, اور انہوں نے اپنی جو اسٹڈی کرنی شروع کر دی. اینڈ ہی واز I think HEC chairman was very clear from the very first day کہ یہ ہمارے پاس کم از کم اس سال کے اینڈ تک یہ آن لائن چلنا ہے.
اینڈ ہی واز ورڈ کہ ہم کیسے اس کو اڈیپٹ کریں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا HEC کے انٹریکشن سے کہ انہوں نے کچھ آرگنائز طریقے سے ہمیں انفارمیشن بھیجنی شروع کر دی, یار یہ چیزیں کر لیں, ریڈینس کے لیے یہ کر لیں, اپنی ٹولز کو اس طرح الائن کر لیں. انہوں نے کچھ ٹولز آفر کیے مائکروسافٹ ٹیم وغیرہ کہ یہ ہم سے لے لیں, آپ ایکسیس لے لیں. اینڈ وی اسٹارٹڈ اسٹڈنگ دیم کہ یہ کیا میکینزم ہے, کس طرح سے ہونا چاہیے. وہ ہم نے ساری انفارمیشن پک کی اور اس کے مطابق اپنی جو آن لائن کی اکیڈیمک پالیسیز ہیں اس میں کچھ اپنا فلیور ڈال کے کہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس میں ڈال کے ہم نے اس کو چلانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اوور آل آئی ول سے کہ اٹ واز اے نائٹ میئر, اٹ واز اے بگ نائٹ میئر فار ایوری ون. مینی پیپل آؤٹ سائڈ یونیورسٹیز دے تھاٹ کہ آن لائن میں اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹیچر گھر بیٹھے ہیں, وہاں کو کچھ مزہ ہی نہیں ہے, مزے کر رہے ہیں, فیسیں لے رہے ہیں. یہ ہمارا سر ایکسپیرینس یہ تھا کہ آن لائن ٹیچنگ از ایٹ لیسٹ 5 to 10 times difficult than normal teaching. ٹھیک ہے, especially in an environment when teachers are not trained for this purpose and students are not trained for this purpose. ٹھیک ہے, اور وہ میں نے اپنا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ 2006 میں جب آیا تھا تو وہ بیک گراؤنڈ ٹیکنالوجی کا پاکستان میں کیا تھا وہ بھی ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ میں رکھنا. ٹھیک ہے, اور اس کو لے کے چلے کافی ڈفیکلٹیز آئیں, ہم نے فیس کی. بیچ میں پینڈیمک انکریز ہو گیا, لیکن وی مینیج ٹو کمپلیٹ دس. ہمارا جو اسکیجول تھا نارمل وہ 12 جون کا تھا, کہ 12 جون کو کلاسز ختم ہوگی. ہم نے الحمدللہ کلاسز ختم کر لی, اور جو HEC کی گائیڈ لائنس تھیں ایگزام لینے کی وہ ہم نے مئی میں اڈیپٹ کرنی شروع کر دی تھوڑی تھوڑی. اب اس کہانی کا جو دوسرا نائٹ میئر شروع ہوا وہ ایگزامس کا تھا. پتہ چلا کہ ایگزامس, ٹیکنگ ایگزامس آن لائن از آئی تھنک 30 to 40% ڈیفیکلٹ دین دا نارمل ایگزام. ٹھیک ہے, اور وہ جو اوپن اینڈڈ کوئزز ہیں, اوپن بک کوئزز ہیں, آپ نے اسائنمنٹس تیار کرنی ہیں, آپ نے کوشچن پیپر ایسا تیار کرنا ہے کہ بچے آپ کسی کے پاس لے جائیں, 3 گھنٹے وہ کرتے جب تک وہ خود بیٹھیں گے نہیں, اس کو سالو نہیں کریں گے, وہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایگزام میں سر ہمیں ہمارا پرسیپشن تھا کہ ہمیں 2-3 ہفتے ایکسٹرا لگیں گے, بٹ اٹ ٹوک اس اباؤٹ 1.5 months ٹو گو تھرو دوز ایگزامس. ہم نے ریپیٹنگ ایگزام یہ کچھ ایکسپیرینس کیے, اس میں سیکھی چیزیں, اور ہم نے ایگزامس بھی کنکلوڈ کر دیے. اس کے بعد جو دوسرا چیلنج تھا ہمارا وہ FYPs تھا, فائنل ایئر کو ہم نے ٹائم پہ نکالنا تھا. ٹھیک ہے, اب ان کے جو پروجیکٹس ہیں اسپیشلی جو انجینئرنگ کے پروجیکٹس ہیں ہارڈ ویئر کے ہیں, اور ان کو ہارڈ ویئر لیبس میں لانا ہے. تھینکس ٹو HEC اس نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دے دی تھی کہ اگر آپ نے اسٹوڈنٹس کو اپنے پاس بلانا ہے تو اس کے لیے SOPs وغیرہ کیسے تیار کرنی ہے. تو وہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو بلایا, جو ان کے ریمیننگ کام تھے ہارڈ ویئر ریلیٹڈ لیبس چاہیے تھی, وہ ہم نے کمپلیٹ کیا. تو وہ بھی انشاءاللہ ابھی امید ہے کہ mid of August تک ہم ان کو بھی انشاءاللہ گریجویٹ کریں. یہ تھی سر ہماری کہانی اوور آل. اس میں بہت سے اس میں میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں کہ اٹ واز اے نائٹ میئر فار اس, لیکن اینڈ آف جو اس کا نکلا ہے سر وہ بہت زبردست نکلا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ امپروو ہوئی ہے. ٹیچنگ کوالٹی ہیز امپرووڈ, دیر از نو ڈاؤٹ کہ ٹیچنگ کوالٹی ہیز امپرووڈ. ٹیکنالوجی تو ظاہر بچوں نے سیکھی ہے, ٹیچرز نے سیکھی, لیکن ان کو ڈفرینٹ ویز سے بتانا پڑا ہے, اپنی چیز کو ایکسپلین کرنا پڑا ہے, اپنے لیکچر کو وہ امپروو ہوا. اور ہم نے بچوں سے بھی فیڈ بیک لیا, اور بچوں نے کہا کہ نہیں سر, اینڈ آف دا ڈے جو ہم نے زیادہ اینڈ میں جا کے سیکھا ہے وہ اس میں زیادہ سیکھا ہے اور بنسبت آف لائن پہ. دوسرا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ایگزامس کی کوالٹی ہے وہ بہت سر امپروو ہوئی ہے, از نو ڈاؤٹ. ظاہر آپ کو ایک ایگزام میں خود بھی ٹیچ کر رہا تھا, مجھے خود ایک چیلنج تھا کہ میں نے کیسے بچوں سے ایگزام لینا ہے, وہ ایگزام کو سر جوڑ کے بنا. ایک ٹریڈیشنل ایگزام کو آپ کو بتائیے 4 کوشچن دے دیے, سامنے بیٹھے ہیں بچے, آپ کو فکر نہیں ہے, دے آر ناٹ چیٹنگ, اور دیٹس اوکے. لیکن یہاں پہ چیلنج تھا کہ آپ کو نہیں پتا وہ بچے کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے معاشرے میں ذرا تھوڑا سا نیگیٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایگزامس کی جو کوالٹی ہے سر وہ بہت امپروو ہوئی ہے. تو یہ سر چھوٹی سی کہانی تھی. اس سے پہلے کہ میں اس کو باقی جو آپ کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ فیوچر کیا ہے, آن لائن کا کیا ہے, وہ فزیکل کیا ہے, وہ آئی ول پریفر کہ ڈاکٹر اطہر جو ہیں وہ جب اپنا بھی ایکسپیرینس بتا دیں گے تو مے بی وی ول بی ایبل ٹو شیئر اوور آئیڈیاز کہ ہمیں فیوچر میں کیسے کرنا ہے. تو یہاں تک اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک می. Thank you very much, sir. We'll take questions maybe at the end, and maybe we'll have discussions. So let me request Dr. Athar Mehboob. So thank you very much for coming.
سر اگر آپ اپنا پلیز اوپینین شیئر کریں. ڈاکٹر اطہر محبوب از the Vice Chancellor of Islamic University Bahawalpur, which is a very big public sector university. So how did you handle the situation, and what do you think this situation has made us learn new things, اور وہ کس طرح ہمارے لیے helpful ہوں گی, and what is the future of higher education in Pakistan? السلام علیکم ڈاکٹر عمر, آپ کو آواز آ رہی میری کلیئرلی؟ جی سر, آپ کی آواز کلیئر ہے. جی جی آ رہی ہے. First of all, I am very thankful to you and your institution NUST for organizing this very valuable webinar to share experiences regarding the higher education during the COVID era. Sitting by my side is Dr. Shahid Khattak. He's the Vice Chancellor of the University of Engineering and Technology, Mardan, which used to be some time back a sub-campus of the UET Peshawar. So Dr. Shahid Khattak is also a veteran of higher education, and he will also add his experiences while we discuss. جب میں نے یہ ڈاکٹر شفاعت بزاز صاحب کی ٹاک کا ایک پارٹ سنا, the last 10 minute جو میں نے جوائن کیا, I can relate 100% with him, and I can state from listening to his talk کہ جو ان کی ٹاک کے اندر جو فائنل پوائنٹس تھے اور جو انہوں نے ایفرٹ کی, اس کی سنسیئرٹی, کیونکہ یہ جو پین ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشنل ٹولز پہ لانے کی, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور ڈاکٹر شفاعت بزاز نے آئی تھنک کہ آلموسٹ ہر ایشو پہ بالکل اسی طرح ٹچ کیا اور سینٹیمنٹس ایکسپریس کیے جو ہمارے بھی ہیں. تو میں ان کنٹینیویشن آف دیٹ ان کو کوشش کروں گا کہ اپنے ورڈز میں بیان کروں کہ میرا اپنا جو پاسٹ ایکسپیرینس تھا ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, ہم LMS آن لائن سسٹم اسٹیبلش کرتے آئے تھے. نئی یونیورسٹیز میں نسبتاً آسان ہوتا ہے, کلین سلیٹ ہوتی ہے, فریش آئیڈیاز آپ وہاں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی کے کیس میں میرے لیے خود بہت بڑا چیلنج تھا, کیونکہ مجھے یہاں بائی دیٹ ٹائم مجھے کوئی 8 مہینے ہوئے تھے ایز وائس چانسلر, اور یہ لارج پبلک سیکٹر یونیورسٹی تھی, یعنی کہ تقریباً 20,000 پلس اسٹوڈنٹس ہیں, 5 کیمپسز ہیں, نمبر آف پروگرامز 150 اور سو, فیکلٹی ممبرز جو ریگولر فل ٹائم ہیں وہ آپ کے 700 کے قریب ہیں, اور وزٹنگ فیکلٹی بھی جو ہے انارمس, کوئی 800 پلس وزٹنگ فیکلٹی تھی. اچھا, اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارا کچھ ٹرانزیشن ٹورڈز ٹیکنالوجی چل رہا تھا, اس میں ایڈمنسٹریٹو سافٹ ویئر تھی, اس میں کیمپس مینجمنٹ سسٹم تھا, ارلیئر بھی یہاں امپلیمنٹ ہوئے تھے, لیکن ڈیفینیٹلی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں IT پروجیکٹس جو ہیں وہ فیل بہت ہوتے ہیں, تو کچھ لیگیسی مکس تھی, تو ہم پورا نیا IT سسٹم امپلیمنٹ کر رہے تھے. تو اسی دوران LMS سسٹم بھی امپلیمنٹ کر رہے تھے, لیکن وہ سلو سپیڈ پہ ہو رہا تھا. لیکن جیسے یہ کووڈ آیا تو میرے لیے جو اس کا ورڈ ہوگا کہ جب ہم نے اپنی ایکیڈیمک مینجمنٹ کو بٹھایا, ڈینس کو بٹھایا, ڈینس کمیٹی میں یہ لے کے آئے کہ ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو شٹ ڈاؤن کر دیں ٹوٹلی یا الیکٹرانکلی کنٹینیو کریں. تو الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ اوور آل ایکیڈیمیا نے پاکستان میں جو اوور ویلمنگ رسپانس دیا وہ یہی تھا کہ نہیں ہم کنٹینیو کریں گے. تو پھر ہم نے اس کو ایک اپرچونٹی سمجھا کہ وہ جو الیکٹرانک لرننگ ٹیکنالوجیز ہم نے امپلیمنٹ کرنی تھی, اب فوکس کرتے ہیں کہ ایکسکلوسیولی ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اچھا, ہم نے پھر اس میں جو ریسیپی بنائی, میں اپنی ریسیپی کو اسپیسیفکلی بتانا چاہتا ہوں. جیسے ڈاکٹر بزاز نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے جو کہ بڑا اچھا ہے, جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستانی ایکیڈیمیا میں جو لوگ ہیں وہ ہائیلی یعنی اوپن مائنڈیڈ ہیں, سنسیئر ہیں, کہ وہ چیز ٹرائی آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ واٹ ورکس اینڈ ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ تھنگز میں ورک بیٹر. تو ہماری سچویشن میں ہم نے کہا کہ LMS اور یہ جو آن لائن کلاس روم کا سسٹم ہے جو بگ بلو بٹن ہے, یہ تو ہم رول آؤٹ کر رہے ہیں, سروسز اویلیبل کر رہے ہیں, زوم جیسی سروس ہے میٹ کے نام سے, وہ بھی ہم نے اویلیبل کی. لیکن ہم نے کنسیڈرنگ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بہت ڈسپرسڈ ہیں, بہت بڑے ایریا میں پھیلے ہیں, بہاولپور ڈویژن میں بھی, اور اس کے بعد گلگت بلتستان, فاٹا اور بلوچستان کے بھی کوئی 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے, اور جو رورل ایریاز ہیں وہاں
ایشوز ہیں بہت سارے. تو ہم نے 3 ماڈیولز میں اس الیکٹرانک لرننگ کو بریک ڈاؤن کیا. پہلا ہم نے ماڈیول بنایا کہ جو لرننگ مٹیریل ہے اس کو ہم نے اویلیبل کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پورٹل ڈیولپ کیا, کورس مٹیریل بنڈل, اور تقریباً ہماری یونیورسٹی میں 4000 ڈفرینٹ کورسز پڑھائے جا رہے تھے. یہ جو میں نے 700 ریگولر فل ٹائم اور 800 وزٹنگ فیکلٹی کو 1500 یہ ٹیچرز جو ہیں 4000 کورسز پڑھا رہے تھے. تو اٹ واز ناٹ اے سمپل ٹاسک. ہم نے ایک اسٹینڈرڈ ان کو گائیڈ لائنز دی کہ آپ نے کورس آؤٹ لائن 2 پیجر, کورس کے جو لیکچر نوٹس ہیں 10 ڈفرینٹ ٹاپکس پہ 15 to 20 سلائڈس پر ٹاپک, ایک ٹیکسٹ بک, ایک ریفرنس بک اور ایڈیشنل ریڈنگ مٹیریل PDF فارمیٹ میں, پھر سیمپل مڈ ٹرم ایگزام, سیمپل فائنل ایگزام, پھر آڈیو اور ویڈیو جو کہ انٹرنیٹ سے بھی آپ گیدر کر سکتے ہیں, 3 سے 5 منٹ کے آڈیوز یا ویڈیو کلپس اگر وہ انٹرنیٹ سے لے لیں یا اگر آپ کے اپنے ہوں ڈفرینٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ. تو اس کا ایک بنڈل جو 100 MB میں فٹ آ جائے پر کورس, یہ ہم نے ایک لمٹ بتائی تھی. تو یہ 4000 کورسز کے بنڈل جو تھے یہ تقریباً کوئی 4 ویکس کی ایکسرسائز میں ہم نے اس پورٹل کے ذریعے اسٹوڈنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیے. سیکنڈلی ہم اس کو مانیٹر کر رہے تھے کہ کس کورس کے کتنے بنڈل ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں تاکہ یہ پتہ رہے کہ اسٹوڈنٹ ایکسیس کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایڈیشنلی چونکہ یہ 100 MB کا ایک بنڈل تھا تو اس کو پھر USB فارمیٹ میں بھی ہم نے کہا اسٹوڈنٹس میں آگے ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ آگے دوسرے سے شیئر کر لے, ہر کورس کا ایک زپ فائل ہے, اس کے اندر اس کے مٹیریل ہے. تو یہ پروسیس ہم نے چلایا. اور پھر اس کے بعد سیکنڈ تھا کہ جب اسٹوڈنٹ کے پاس کلیئر کٹ لرننگ مٹیریل آ جائے گا, لرننگ آبجیکٹیوز اس کو آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے, تو سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن. اور الیکٹرانک ٹیکنالوجیز اور اس سسٹم میں مین چیز یہ ہے کہ اسپون فیڈنگ اب نہیں ہم کر سکتے, نہ اتنی بینڈوڈتھ اویلیبل ہے, نہ اتنا انفراسٹرکچر ہے کہ وہ صبح سے شام تک کلاسز ہوں 1-1 گھنٹے کی. ہم نے کہا یہ انٹریکشن اس طرح نہیں ہوگا, یہ انٹریکشن اس طرح ہوگا کہ اسٹوڈنٹس پہ تھوڑا برڈن آئے گا, کیونکہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے نا یہ فیکلٹی کی بھی ہونی ہے, انسٹیٹیوشنس کی بھی ہونی ہے اور اسٹوڈنٹ کی بھی ہونی ہے کہ اس کو ایک سیلف موٹیویٹڈ لرنر بننا ہے. کیونکہ یہ تو ایک لائف لانگ پروسیس ہے. آپ کے علم میں شاید ہو کہ ویسٹرن ورلڈ میں جو اسٹینڈرڈ یونیورسٹی ایجوکیشن بھی ہے اس میں ہر سیمسٹر انہوں نے 1 یا 2 کورسز آن لائن موڈ میں کر دیے ہیں, just to make things more economical, more scalable, کیونکہ کلاس روم اسپیس, ٹیچرس کے ٹائم, یہ سب بہت ہی ویلیوبل ریسورسز ہیں. تو اس میں ایک ٹرانزیشن یہ بھی تھا کہ اسٹوڈنٹ ذرا اسپون فیڈنگ کے بجائے سیلف لرننگ کرے, ریڈنگ مٹیریل کرے, ایبزارب. اور پھر ہم نے ٹیچرس کے لیے مینڈیٹ کیا کہ وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن کے لیے واٹس ایپ گروپ بھی کر سکتے ہیں جس میں آڈیو یا ٹیکسچوئل فارمیٹ میں یا ڈاکیومنٹ شیئر کر سکتے ہیں. نمبر آف ادر پلیٹ فارمز جو اویلیبل ہیں ان کو کر سکتے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں, جو بھی پاسبل ہے. لیکن اس کی کوشش کریں کہ ایک اس کی آرکائیو اٹھا کے LMS میں ایز اے ریکارڈ رکھ لیں. اچھا, جب LMS ہم نے جب اس کو, کیونکہ ہمارے ہاں جو LMS اگر ہم نے ایکٹیویٹ کرنا تھا تو وہ ذرا سا کمپلیکس میٹر تھا, اور وہ پھر ہم نے جب کر لیا تو پھر سارا جو کورس مٹیریل بنڈل ہے اس کو بھی LMS کے تھرو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا. اس میں کیونکہ ظاہری بات ہے جیسے آپ سمجھیں کہ 25,000 اسٹوڈنٹس ہیں, ایک اسٹوڈنٹ 6 ڈفرینٹ کورسز میں انرول ہوتا ہے, کورسز کے ٹیچرز ہوتے ہیں, تو وہ سارا وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے, یہ سارے سسٹمز جو ہیں جب تک آپ ان کے اندر صحیح ڈیٹا اور کنفیگریشن نہیں ڈالتے تو یہ اینڈ یوزر کو اس طرح سروس نہیں دے سکتے. تو وہ اس کرنچ میں ہم نے پیرالل میں وہ ایفرٹ کر رہے تھے. مٹیریل بنڈل سمپل تھے, اس میں کوئی لاگ ان ID نہیں تھی, اپنے کورس کا نام سے سرچ کریں, اپنا بنڈل ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو منیمم کنفیگریشن ریکوائرڈ تھی, لیکن بنڈلز ٹیچرز نے ادھر اپلوڈ کر دیے. پھر ہم آگے اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن پہ, وہ مختلف ٹولز کے ذریعے چلا. جب تک LMS آن لائن ہو گیا ہمارا کوئی 2 مہینے پہلے, تو اس دوران پھر LMS کے تھرو جو ایکٹیویٹیز ہیں جیسے ڈسکشن فورمز ہیں, سیلف اسیسمنٹ کوئزز ہیں, ٹیچر سے آپ کوئری کریں تو ٹیچر کوئی آنسرز پوسٹ کر سکتا ہے ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ. تو یہ چیزیں ایکٹیویٹ کر دی ہم نے. اور ہمیں پتہ تھا تیسرا جو چیلنج ہے, جیسے آزاد صاحب نے کہا, اور وہ واقعی ان کی ساری باتیں 100% صحیح ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ جو ایک بیبی ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ 9th منتھ جو ہوتا ہے بیبی کے لیے سب سے ڈینجرس ہوتا ہے, تو اس میں بھی یہی تھا کہ آن لائن ایگزامز کا اگر بچوں کے اوپر فیئر آ جائے گا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کی ٹوٹل ایکیڈیمک لاس ہو جائے گا, کیونکہ یہ ٹرانزیشن سب کو کرنا تھا, ان کو بھی کرنا تھا, تو وہ ایک ویکر پارٹی تھے. تو ہم نے ان کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کو کمفرٹ دینے کے لیے, یعنی ایک بیٹ دینے کے لیے ہم نے ایک پالیسی لے کے آئے, اس کا ہم نے نام رکھا
پروٹیکٹڈ گریڈ پالیسی. وہ پروٹیکٹڈ گریڈ پالیسی کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ اگر ایک بچہ ٹیسٹ میں آن لائن ایگزامز میں مڈ اور فائنل میں لو بھی اسکور کرتا ہے, فیل بھی ہو جاتا ہے, لیکن جو اس کا پرانا کمیولیٹو جی پی اے چل رہا ہے ہم کسی کورس میں اس سے کم گریڈ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, اور اگر اسے ہائر اسکور کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ ہائر گریڈ لے جائے. اچھا یہ ڈیفینیٹلی ایک کمپرومائز ہے, ڈیفینیٹلی یہ کوئی پرفیکٹ سولوشن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر اسٹوڈنٹ کو جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اس کو اس سسٹم کے ساتھ آخری سٹیج تک لے جانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کو کوئی انسینٹیو ایسا دیا جائے. سیکنڈلی ہم نے دوسرا جو انسینٹیو دیا وہ یہ رکھا کہ جو آن لائن ایگزامس کنڈکٹ کیے اس کے جو کویسچن بینکس تھے, جیسے بازار صاحب نے کہا یہ آبجیکٹو ٹائپ کویسچن جب آپ بناتے ہیں تو ایگزام بنانا جو ہوتا ہے وہ 5, 6, 7 گھنٹے بھی لے سکتا ہے, لیکن اسیسمنٹ بڑی جلدی ہو جاتی ہے. جو ٹریڈیشنل ایگزام ہوتا ہے سبجیکٹو 4 کویسچن لکھنے میں ٹیچر کو 10 منٹ لگتے ہیں, لیکن پرچے گریڈ کرنے میں اس کو 4-5 دن لگ جاتے ہیں. 50 بچوں کے اگر پرچے گریڈ کرنے تو ہفتہ لگ جائے گا, لیکن آبجیکٹو ٹائپ میں کویسچن بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد اسیسمنٹ کوئک ہو جاتی ہے. اور اس میں تو سارا الیکٹرانک اسیسمنٹ ہے تو امیڈیٹ ہو جائے گی. لیکن ٹیچرز نے وہاں پہ پین لیا ایگزامز بنانے میں, لیکن ہم نے اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر ٹیچر کو کہا کہ وہ 200 کویسچنز کا بینک بنائے, 100 کویسچنز پبلک کرے اور 100 کویسچنز سملر ڈیفیکلٹی لیول کے سیم ٹاپکس پہ وہ پرائیویٹ رکھے. جو فائنل ایگزام آئے گا اس میں 50% کویسچنز جو ہوں گے وہ پبلک کویسچن بینک سے ہوں گے اور 50% کویسچنز جو ہوں گے وہ کانفیڈینشیل کویسچن بینک سے ہوں گے, تاکہ اسٹوڈنٹ کو ایک اور ہم نے کمفرٹ دیا کہ ایٹ لیسٹ half of the questions on the exam are those that they have already seen and attempted in the mock exam. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ہم نے اسٹوڈنٹس کو کمفرٹ دینے کے لیے, سسٹم کو آخر تک لے جانے کے لیے. تو اس وقت جو سچویشن ہے کہ ہمارے جو آن لائن ایگزامس ہیں وہ آلموسٹ 60% اسٹوڈنٹس کے ہو چکے ہیں. اس میں بھی ہم نے یہ کیا کہ بجائے ہر سبجیکٹ کا الگ ایگزام کریں, ہم نے یہ رکھا کہ ایک کمپوزٹ ایگزام ہوگا 3 آور کا, اس میں 5 یا 6 سبجیکٹ جو اسٹوڈنٹ کے ان کے پارٹس آئیں گے. تو ایک ہی گو میں, کیونکہ بینڈ ویڈ یا سسٹم ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا, بچے کے لیے ہو سکتا ہے اپنے فرینڈ کے گھر جا کے یا کسی کیفے میں جا کے یا کوئی بھی طریقے سے ریلائبل بینڈ ویڈ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو 3 گھنٹے ایگزام دینا ہے, تو 6 دفعہ کرنا اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا, ایک دفعہ میں وہ کر لے. اچھا, جہاں تک یہ ہے کہ بھئی یہ بچے کولوڈ کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گروپ میں ایگزام دیں گے, تو ڈیفینیٹلی یہ دنیا بھر میں ایسا ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. لیکن ہمارا جو موڈل میں اور دوسرے ان ٹیکنالوجیز میں ہے کہ جو کویسچن بینک ہے وہ بڑا ہے, تو اس میں جب رینڈملی کویسچن سلیکٹ ہوتے ہیں ہر اسٹوڈنٹ کے لیے, تو ڈفرنٹ اسٹوڈنٹ جو ساتھ ساتھ بھی دیتے ہیں ان کے ایگزامس فرق ہوتے ہیں. کویسچنس کا ڈیفیکلٹی لیول سیم ہوتا ہے لیکن ایگزامس ڈفرنٹ ہوتے ہیں. دوسرا کہ کویسچن شفلڈ ہوتے ہیں, اگر سیم کویسچن بھی 2 بچوں کو آتا ہے لیکن وہ کسی دوسری لوکیشن پہ ہوگا تو ایزی نہیں ہوگا ٹریس کرنا کہ یہ کویسچن کون سا ہے. اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ ٹوٹل 3 آورز میں ان کو 120-150 کویسچنز اٹیمپٹ کرنے, تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ کوآرڈینیشن کر سکیں. لاسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کویسچنز آبجیکٹو ٹائپ کے ہیں, ان میں ملٹیپل جو چوائسیز ہیں وہ شفلڈ ہوتی ہیں, ان نمبرڈ ہوتی ہیں اور شفلڈ ہوتی ہیں, تو اس میں کلک کرنا ہوتا ہے. تو جو چوائسیز ہیں وہ ڈفرنٹ لوکیشن پہ آ رہی ہوتی ہیں. ایک ہی اسٹوڈنٹ کے لیے سیم کویسچن بائی چانس اگر آئے تو چوائس A, B, C, D جو ہیں ان کی الگ ہیں اور ان کی الگ ہیں. تو یہ سارے جو اینٹائی چیٹنگ میجرز ہیں, جو چونکہ وہ گھروں سے ایگزام دے رہے ہیں, پہلے ہم نے سوچا تھا ان کو کیمپس پہ بلائیں گے, لیکن جو گورنمنٹ نے بہت اسٹرکٹ پالیسی اناؤنس کی کہ بھئی کیمپس پہ آپ نہیں بلا سکتے, تو پھر چونکہ ان کو گھروں سے کرنا تھا تو وہ ان سپروائزڈ ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ اس میں بہت زیادہ ہماری لرننگ ہوئی ہے, ہمارا سسٹم تیزی سے میچور ہوا ہے. ان دس سینس اٹ ہیز بین اے بلیسنگ. میں اس کو کہوں گا 2-3 چیزیں ہیں کہ ایک تو کوالٹی الٹیمیٹلی ہماری امپروو کرے گی ایجوکیشن کی, لیکن اس سسٹم سے, الیکٹرانک سسٹم سے ایٹ لیسٹ پہلی چیز جو انکریز ہوتی ہے وہ آڈیٹیبلٹی ہوتی ہے کہ کورس کے اندر مٹیریل کی کوالٹی کیا تھی, انٹریکشن کتنا انٹینس تھا اسٹوڈنٹ ٹیچر کا, ایگزام اسیسمنٹ کے مٹیریل کس کوالٹی کا تھا, تو وہ اب آڈیٹیبل ہے. اور چونکہ اب ہمارے ساتھ رہے گا, اب ہم جو پوسٹ کووڈ ایرا میں جب ہم جائیں گے تو ہم بلینڈڈ لرننگ ماڈل پہ رہیں گے کہ ہماری اسٹریٹجی کا 25-30% جو ہے یہ الیکٹرانک بیسڈ رہے گا اور 60-70% جو ہمارا اپنا فزیکل ہے, جو ہمارا ویلیو ایڈڈ پارٹ ہے ہمارے کیمپس کا, ہماری انوائرمنٹ کا, ہمارے ٹیچر کا ان پرسن جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہے, تو وہ تو رہے گا. وہ تو
انویلیوبل چیز ہے, وہ چیز ہے جس کے لیے لوگ ہر ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جانے کے لیے پریمیم پے کرتے ہیں. اور یہ جو آن لائن ہے یہ سپلیمنٹ کرے گا اس کو, ٹیچر کو امپاور, آگمنٹ اور ایکسٹینڈ کرے گا, اور اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن کو جو ہے اے سنکرونس موڈ میں 24/7 کنٹینیو کرے گا. تو اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی پیس پہ مٹیریل ایبزارب کر سکے گا. ہر اسٹوڈنٹ کی کیپیبلٹی ایک جیسی نہیں ہوتی. تو جو کلاس روم کے 50 منٹس ہیں, کچھ بچے مٹیریل ایبزارب کر پاتے ہیں, کچھ کو ایکسٹرا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اٹ ہیز بین اے ون ون سچویشن. میں اس میں جو فیکلٹی ہے ان کو میں اسپیشلی اپریشیٹ کروں گا, کیونکہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن سے انہوں نے ہم سے کوآپریٹ کیا, اور ہمارے سیٹ اپ میں اتنے لارج پبلک سیکٹر یونیورسٹی سیٹ اپ میں وداؤٹ دا کوآپریشن آف دا فیکلٹی یہ کرنا پاسبل نہیں ہوتا. They also rose to the occasion. They also adapted and I saw many surprises. کافی سارے ہمارے سینئر ایجڈ فیکلٹی ممبرس تھے, انہوں نے بھی جو جن کا ٹولز وغیرہ پہ ہاتھ صاف ہو گیا ہے, انہوں نے آڈیو ویڈیو کانٹینٹ اپنا بھی پروڈیوس کیا. اور اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو پہلے اس پری کووڈ ایرا میں کسی بھی ٹاپک پہ سرچ کرتے تھے تو صرف انڈین لیکچررز کے لیکچرز ملتے تھے. اب آپ آج جا کے اگر سرچ کریں تو بے تحاشا پاکستانی ٹیچرز کے لیکچرز آپ کو ملیں گے. تو پوسٹ کووڈ ایرا میں پاکستان کا جو گلوبل ٹیکنالوجیکل فٹ پرنٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے, اور یہ دس ہیز بین اے بلیسنگ ان دیٹ سینس. سو دیز آر سم آف مائی تھاٹس. لیکن میں ڈاکٹر بزاز کو یہ کہوں گا کہ ہمارے ایکسپیرینسز بہت ملتے جلتے ہیں, اور یہ بالکل انہوں نے جو فائن پوائنٹس ہیں, HEC کی طرف سے گائیڈ لائنس بھی جو تھی وہ ایک اچھا اسٹیپ تھا. برین اسٹارمنگ تھی اس میں بیسٹ پریکٹسز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی. لیکن ڈیفینیٹلی ہم لوگ فیلڈ میں ہیں, ہمیں بہت سارے ایسے چیلنجز آتے ہیں جو بکش نیچر کے نہیں ہوتے, جو اس طرح ڈاکیومنٹ نہیں ہو سکتے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن, اٹس اے جرنی. میں یہ کہوں گا اٹس ناٹ این ایونٹ, اٹس اے پروسیس. So we are in that process, we are in that journey. The destination will keep moving forward because there is always room at the top. یہ اس میں کوالٹی کی کوئی لمٹ نہیں. تو میں اگر آپ پرمٹ کریں تو ڈاکٹر شاہد خٹک سے کہوں گا وہ بھی کچھ تھاٹس شیئر کریں پلیز. وائس چانسلر UET مردان. السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می. کچھ ایکسپیرینسز ہمارے بھی ہیں. UET مردان از اے ویری نیو یونیورسٹی, اور آئی جوائنڈ یونیورسٹی ایز اے وائس چانسلر آن 11th, اور 13 کو یونیورسٹی بند ہو گئی. اور اس کے بعد یہ تھا کہ وی ور ناٹ شیور ہاؤ ٹو گو اباؤٹ. لکیلی HEC played a very mature role. Instead of telling us what to do, انہوں نے ہمیں different options دیے, because the solution for different types of program, different students can be very different. So from there we could choose what was fitting us the best. Being in KPK, اور بیکاز آف فیکٹ کہ ہمارے کافی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹرائبل ایریا کے تھے, کچھ انڈر ڈیولپ ایریا کے تھے, وی ور ویری ورڈ کہ انٹرنیٹ ایکسیس اگر کہیں بچوں کو ہے بھی تو شاید وہ اس طرح نہ ہو کہ اس میں لائیو کمیونیکیشن ہو سکے جو کہ ٹیم میں ہوتا ہے. تو what we decided was to go for flip learning. flip learning میں ہم نے کیا کیا کہ we would have a 2 hours recorded session, اور وہ اس کو ہم نے چونکہ پاور پوائنٹ پہ ہم کر رہے تھے and that would become a very huge file, اس کو بھی ہم نے بریک اپ کر دیا into smaller module تاکہ وہ آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو سکے اور بچہ ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پھر دیکھ سکے تاکہ کنٹینیوٹی رہے اس کے لیے, کیونکہ درمیان میں اگر انٹرپشن ہوتا ہے تو آفٹر اے فیو منٹس بچے کا کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے. سو دس از واٹ وی ڈیڈ, اینڈ دین وی وڈ ہیو 1 hour سیشن ٹورڈ دی اینڈ آف دا ویک جہاں پہ بچوں کے ساتھ ہم انٹریکشن کرتے تھے لائیو, اور وہاں پہ موسٹلی کویشچنز اینڈ آنسر ریلیٹڈ ٹو واٹ واز گیون ٹو دیم ارلیئر. اب اس میں یہ تھا کہ چونکہ لائیو سیشن نہیں تھا, we were also trying to monitor کہ بچے لاگ ان ہو بھی رہے ہیں, سو میکینزم آف اٹینڈنس ان سم وے وہ بھی ہم نے جاری رکھنا تھا, کیونکہ پاکستانی کو میں اگر آپ چیک اینڈ بیلنسز نہیں رکھیں گے تو بچوں نے غائب ہو جانا تھا. تو وی آر ٹرائنگ ٹو کیپ دی اٹینڈنس اینڈ ایوری تھنگ انٹیکٹ تاکہ بچوں کو
یہ رہے کہ سب چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں, وہ لیکچر سن رہے ہیں, اینڈ دین جو لائیو سیشن تھے اس میں ہم پھر کوئزز وغیرہ بھی کر رہے تھے کہ تاکہ انہیں لگے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. So anyway, this continued. Toward the end, when we came to exam, we were again worried. Worried for the students in a sense کہ ہمارے پاس کنیکٹیوٹی ریلائبل نہیں ہے, ہمارے پاس الیکٹریسٹی کا مسائل ہیں, بچے کا اپنا ایشو ہے کہ probably he is doing it alone or he is doing it in a group. So how exactly to manage it? So we decided to break up the exam into components کہ کچھ بچوں کے ساتھ جو ڈپینڈنگ اپون دی کوگنیٹو لیول آف دا کڈس کہ ایم سی کیو پہ ہم نے کیا آدھے مارکس, اور آدھے پھر وی وینٹ فار وائوا ایگزام ان ٹاپکس وچ ور ریلیٹڈ ٹو دیٹ, تاکہ اگر بچہ کہیں سے سوچ رہا ہے کہ وہ کوئی غلط طریقے سے اسکور کر پائے گا تو اس کو یہ کمفرٹ نہ ہو. مقصد یہ تھا کہ یہ سارے ایگزام کا ایکسرسائز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کسی طریقے سے مجبور کریں کہ وہ کتاب کھولے, اور اس طریقے سے ہم سوچ رہے تھے کہ لرننگ بچے کی ہو جائے. جہاں تک گریڈنگ کا تعلق ہے, obviously we were aware کہ these were most difficult time, اور جیسے اطہر صاحب نے کہا تھا کہ they were ways and provision جس میں ہم بچوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک فیلنگ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ بچوں کو جائے کہ آپ پڑھو یا نہ پڑھو, یو آر گوئنگ ٹو پاس اٹ. سو وی آر پوشنگ اینڈ وی آر اسٹل ڈوئنگ اٹ ٹو دا ایکسٹینڈ کہ تاکہ ان کی لرننگ جو ہے وہ کسی طریقے سے کمپرومائز نہ ہو جائے. تو دس واز what I could add from UET Mardan. Interesting experience tha. In any challenge there is learning. We learned a lot. System میں جہاں کمزوریاں تھی we improved on that as a result of it. بچوں کے سب کے لاگ انز بن گئے, فیکلٹی کے بن گئے, انٹریکشن کے میکینزمز آ گئے, چیک اینڈ بیلنسز جو پہلے نہیں تھے وہ انٹروڈیوس ہو گئے سسٹم میں. So in a way, obviously nothing is equivalent to in-class learning, but we managed something I think that we can be proud of. And hopefully, اللہ کرے یہ COVID-19 جو ہے جلدی ختم ہو جائے. Even if it persists, I think we are in a very comfortable position to continue with whatever we are doing, to go to the blended system as was suggested. We have now a lot of flexibility in how to do things now. So with this, thank you very much. Sir, thank you very much, all the three speakers. Very nice and informative talk. تو اگر میں sum up کروں, ڈاکٹر بزاز نے بہت اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ they give confidence to their faculty. تو سر میرا تینوں پروفیسر سے یہی سوال ہوگا, کیونکہ as we move towards the online education, obviously ایک اپریہینشن تھی, بیکاز اگر آپ علامہ اقبال اوپن کی بات کریں, ورچوئل یونیورسٹی کی بات کریں, سو دیر ٹیچرز آر ٹرینڈ فار آن لائن ایجوکیشن. obviously they do not give lecture in one take, they do video editing as well. Most of the faculty when we go جب ہم آن لائن گئے تھے تو ہم لوگ شاید اس طرح پریپیئر نہیں تھے. اب اس میں ایک نارمل سی بات ہے کہ once we are giving a lecture, because that is something which is recorded, which is available, so اس میں because آپ سب 20 سال سے پڑھا رہے ہیں, you know کہ teaching is an art as well. Despite having a lot of knowledge, people learn over the age how to teach better. So if some very good faculty member somehow say something which is not very appropriate related to that subject, because that is recorded, تو ایک دم سوشل میڈیا پر آ جانا اس کا, یا پھر بہت سے لوگوں کا کرٹیسائز کرنا کہ ہماری ٹیچنگ وغیرہ صحیح نہیں ہے, آپ نے اس چیز کو کس طرح ہینڈل کیا؟ آپ نے اس چیز کو کس طرح ہینڈل کیا, اینڈ آپ کے اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے کہ ڈفرینٹ کرٹیسزم آپ نے ریسنٹلی اخباروں میں بھی دیکھی ہوگی about the quality of teaching by the professors in Pakistan. So do you agree with that point, or do you believe that is just one separate event جس کی وجہ سے جس کو unnecessarily exaggerate کیا گیا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بتا دوں کچھ اپنے کمنٹس.
ڈاکٹر شاہد سر، بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کو دیکھا ہے. السلام علیکم سر، آئی ہوپ یو ریکگنائز می. اللہ آپ کو خوش رکھے سر. تو عمر، اس میں یہ تھا کہ دیکھیں کرٹیسزم تو آنا تھا، ڈیفینیٹلی آنا تھا ہمارے پر، کہ ظاہرہ وی ور ناٹ ریڈی، اور لیکن شروع میں تو آپ نے فیس کرنا تھا اس کو، بیکاز اٹس اے ریالٹی کہ وی ور ناٹ ریڈی. میں اس پورے 6 مہینے کے بعد ایک چیز کی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو 2006 میں نے جو مجھے ایک فیلنگ تھی کہ یار ہم پاکستان میں لوگ ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کرتے، تو وہ مجھے اب بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے میں 2006 سے پہلے جو کینیڈا میں ڈینمارک کو جس طرح کام کرتے تھے اس سے بہتر کام اب ہم یہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وی آر تمام جو وی سیز، آئی ایم شیور وی آر ویل کنیکٹڈ ود آور ڈینز، اپنے ایچ او ڈیز، تھرو آل دیز ٹیکنالوجیز. جتنی ریگولر میٹنگ اب ہم کرتے ہیں وہ پہلے نہیں مینیج ہی نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایگزیجریٹڈ بھی تھیں. ایک تو ہمارے ملک میں ہر چیز نیگیٹو ہوتی ہے. تو میرے پاس بھی جب اسٹوڈنٹ شروع میں آیا، میں کہا بیٹا آپ کے پاس 2 ہی چوائسیز ہیں، ٹھیک ہے، میں بند کر دیتا ہوں ساری چیز، اس سال تک کچھ بھی نہیں ہونا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، دین دے ریئلائز ایوری تھنگ، کو بتایا یہ کہ یہ ہے. تو کچھ جگہوں پہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ یونیورسٹی سے مس مینیج بھی ہوئی ہیں چیزیں. ظاہر ہے جیسے بڑی جو یونیورسٹیز ہیں جہاں 25 ہزار اسٹوڈنٹس کے انرولمنٹ ہے، ملٹیپل پروگرامس ہیں. ہم تو یہ کیس میں لکی تھے کہ ہمارے پاس انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس کے پروگرامس، ہماری فیکلٹیز آلریڈی ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ہے. اب جہاں پہ سوشل سائنسز کے پروگرامس ہیں وہاں ڈیفینیٹلی ٹیچرس کو پرابلمس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے یہ ہونی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارا نیا ایڈمیشن چل رہا ہے، اینڈ آئی سی کہ موسٹ آف یونیورسٹیز آر ڈوئنگ دس تھنگ. ایک چیز میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ ریئلائز نہیں کرتا پاکستان میں. ہم لوگ ڈاکٹروں کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے میڈیکل سیٹ اپ کو کیا ہوا ہے، وہ ہمارے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، ایمرجنسی میں دیکھ رہے ہیں، ان کو مینیج کر رہے ہیں. لیکن ایک کریڈٹ جو ہے ہمارے ٹیچرز کو بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ٹیچرز اگر یہ کام نہ کرتے نا تو آپ کے پاس میرے خیال میں کوئی 3-4 لاکھ اسٹوڈنٹ ہے جو ایک دم گھر میں جا کے بیٹھ گیا. اور ینگسٹر کو گھر میں بٹھانا نہ ماں باپ کے لیے ایزی ہے نہ کسی اور کے لیے ایزی ہے. وہ بچے اگر باہر نکل جاتے اس ٹائم پہ جب پینڈیمک پھیل رہی تھی تو اس وقت ہم ٹیچرز نے ایک زبردست رول ادا کیا کہ ہم نے آن لائن کے ذریعے ان کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا. یہ چیز کسی کو نظر نہیں آتی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ، مطلب میں نہیں چاہتا کہ ہم ٹیچروں کو کریڈٹ دے، بل بورڈز پہ لکھا ہو کہ ٹیچرز یو آر تھینکفل، لیکن یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے تمام یونیورسٹیز کی. اسکولز اس میں شامل ہیں، اس میں صرف یونیورسٹیز شامل نہیں ہیں، اسکول شامل ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا لاک ڈاؤن ہوا تو ویری فرسٹ ویک میں میرے 2 بچے جو تھے وہ 2 کمروں میں بیٹھے تھے، جو اسکول سے کنیکٹڈ تھے. ایک بچہ میرا یونیورسٹی سے کنیکٹڈ تھا، باپ جو تھا وہ اپنی انسٹیٹیوٹ سے کنیکٹڈ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے سب کو گھر بٹھایا. ان بچوں کو گھر بٹھانا بہت بڑا وہ تھا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یار، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ دیکھیں ٹیچرز نے اپنا رول ادا کیا، سیکھا ہے، اور اینڈ آپ کے سامنے ہے. تمام یونیورسٹیز جو یونیورسٹیز پیچھے رہ گئی ہیں وہ بھی اب سیکھ رہی ہیں اور آگے چلنا شروع. تو میرا اس میں ہے کہ نہیں، ایگزیجریٹڈ تھا، پینک تھا، یس پینک تھا شروع میں، لیکن کافی یونیورسٹیز نے اس کو سنبھال لی ہے. باقی عطر صاحب اور شاہد صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اس بارے میں. تھینک یو سر. ڈاکٹر اختر، ڈاکٹر شاہد سر، اگر آپ پلیز کچھ ایڈ کریں گے اس میں. جی بالکل، شروع میں مارچ اور اپریل میں بالکل اس طرح کی کیمپیننگ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ چلی تھی، اور اسپیشلی ایچ ای سی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا کہ یونیورسٹیز کے خلاف نیگیٹو پروپیگینڈا کریں. تو ڈاکٹر شفاعت بازاز کو میں سیکنڈ کروں گا کہ 2 to 3 ملین اسٹوڈنٹس ہمارے ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں پڑھتے ہیں. جب ان کو ہم نے انگیج رکھا تو یہ جو کنیکٹیوٹی تھی، اس نے ہمیں جو کووڈ کو فائٹ کرنے میں جو بانڈنگ تھی کہ ہم نے ایک دوسرے سے شیئر کی انفارمیشن، سینٹیمنٹس، پینک پھیلنے سے رکا.
ورنہ آئسولیشن میں جب سب چلے گئے تھے تو بہت زیادہ چانس تھا سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز ہونے کا، بہت زیادہ چانس تھا پینک پھیلنے کا، ایکیڈیمک لاس تو ہونا ہی تھا. لیکن یہ جو ہائر ایجوکیشن ایکیڈیمیا نے اور باقی ایکیڈیمیا نے بھی جو ہماری یوتھ کو، ہمارے ینگسٹرز کو بھی انگیج کیا، اس سے ہمارے اندر جو کمیونیکیشن گیپس تھے وہ بھی ختم ہوئے، اور ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کرنے کو ملی کہ ٹائم کیسے استعمال ہو سکتا ہے بجائے ٹائم ویسٹ کیا جائے، ٹائم کا بیٹر یوٹیلائزیشن ہو، آپ خود اپنے ٹائم کا کنٹرول اپنے پاس لیں اور انگیج ہوں ایکٹیویٹیز میں. بہت سارے لوگوں نے اس میں ٹائم مینجمنٹ اور سیلف ڈیولپمنٹ بھی کی. میں خود جانتا ہوں کہ میں نے کافی اس میں ریڈنگ کی، کافی ٹائم ملا کووڈ کرائسس میں. اور اس کے علاوہ پھر جیسے الیکٹرانکلی جب کنیکٹڈ تھے تو یونیورسٹی کا جو پیپر ورک ہے وہ رکا نہیں، وہ چیزیں چلتی رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس کرائسس از پریپیئرڈ اس بیٹر. جو انیشیلی وہ رسپانس تھا وہ ہمارا ٹریڈیشنل رسپانس ہوتا ہے ہر چیز میں نیگیٹو کرٹیسزم، لیکن ایکیڈیمیا کو ہمیں فل مارکس دینے چاہیے. جو بھی ایکیڈیمک لیڈرشپ تھی، وائس چانسلرز، ڈینز اور چیئر پرسنز، 90% اور مور they were on the same wavelength. And I think we are in a much better situation today than we were pre-COVID. With respect to higher education, we have more capabilities to now audit what we do. We have focused on the process and we have tried to improve. PEC نے بھی گائیڈ لائنس دی، جیسے ڈاکٹر شاہد خٹک نے کہا، ہم نے بھی اپنے اس میں رکھا ہوا تھا کہ ایون اگر ایک اسٹوڈنٹ چیلنج کرے گا کہ وہ ٹوٹلی ڈسسیٹسفائیڈ ہے ایگزام سے اور ہر چیز سے، تو اس کا وائوا بھی ہو سکتا ہے اور وہ ٹیچر مارکس ماڈریٹ بھی کر سکتا ہے کہ اپورڈ وائوا کی بیسس پہ. تو وہ ہر طریقے سے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ وہ ہمارے اسٹیک ہولڈر بنے. تو ڈاکٹر شاہد آپ بھی شیئر کریں. تھوڑا سا میں ان اے وے جو یونیورسٹی ہے یہ اس کا کام جو ہے ٹیچنگ صرف نہیں کرنا، اس نے یہاں پہ بہتر انسان کو تخلیق کرنا ہوتا ہے. اور یونیورسٹی کے اندر بیسیکلی آپ ایک ماحول پرووائڈ کرتے ہیں بچے کی جہاں وہ علم تو سیکھتا بھی ہے، اس کی تربیت بھی ہوتی ہے، گرومنگ بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے اسپیکٹس جو ہیں اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. کلاس میں جس لیول کی انٹریکشن ہو سکتی ہے، obviously جو الیکٹرانک پلیٹ فارم ہے they can never even get close to that. So from that perspective ہاں جو ہمارا آن لائن سسٹم تھا وہ نیم البدل کمپلیٹ نہیں ہے جو کہ ہمارا ان کلاس ٹیچنگ ہے. اینڈ دس از ویری ٹرو اینڈ ایوری باڈی نوز اٹ. اگر نہیں ہوگا تو یونیورسٹی ساری بند ہو جانی چاہیے ابھی، مگر اٹ از دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ. جو بات اطہر صاحب نے کی، شفایت صاحب نے کی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. اگر ان بچوں کو ہم انگیج نہ کرتے، they will not be sitting in home, they will be roaming around, probably ہماری fertilities بہت زیادہ ہوتی. اور most importantly جو وقت ہے، the value of time، وہ ہم نے سیو کیا. اور whatever experiments were there، میرا اپنا خیال ہے کہ بچوں کی لرننگ جو ہے اس میں ہوئی ہے. ویری لائکلی اس طریقے سے نہیں ہوئی ہوگی جس طریقے سے ان کلاس ہوتی ہیں، مگر اسٹل آئی ایم ویری ہیپی ود واٹ وی اچیوڈ ان the last few months. Thank you very much. Thank you very much, sir. Before I take questions of the audience, میرا سر آپ دونوں سے ایک question ہے because آپ دونوں VCs ہیں ایک ایسی یونیورسٹی کے جو relatively تھوڑے بڑے شہر میں نہیں ہیں. Sir, one of my observation during this COVID is that I have been living in Rawalpindi, Islamabad region for a very long time now when I was kid here. تو جب ٹریفک ایک دم رک گئی تو انیشیل ڈیز میں نے دیکھا کہ جو انوائرمنٹ تھی وہ بہت بہتر ہو گئی تھی، شاید جس طرح کبھی 10-15 سال پہلے ہوتی تھی. تو obviously ٹریفک از این اے بگ ایشو. تو ویسے اس کو میں لنک کروں ہائر ایجوکیشن کے ساتھ. تو دس واز ون آف دا آبزرویشن دیٹ آئی ہیڈ. اینڈ ایز وی نو کہ سر افورڈیبل ہاؤسنگ کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں ہے. لوگوں کو کئی دفعہ بہت لانگ ڈسٹینس کمیوٹ کرنا پڑتا ہے اسپیشلی ان بڑے شہروں میں. اینڈ بڑے شہروں کے مینجمنٹ کا پرابلم بھی بہت زیادہ ہے. سر بہت سی دنیا میں اگر آپ جا کے دیکھیں اسپیشلی جرمنی جہاں کی آبادی کی ڈینسٹی زیادہ ہے، انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے شہر بنائے جن میں کئی شہر صرف یونیورسٹی کی بیس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو سر ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں بھی بڑے شہروں میں یونیورسٹیز کا فردر بننا نہیں ہونا چاہیے؟ بیکاز دیٹ اونلی ایڈس ٹو پرابلم.
لیکن اگر بڑے شہروں میں یونیورسٹی نہیں ہوگی تو پھر چھوٹے شہروں میں ان کی مینجمنٹ کے کیا ایشوز ہیں؟ اچھا ڈاکٹر عمر، آپ کا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن سے آ رہا ہے. تو پاکستان میں بھی ہم نے یہ ٹرانسفارمیشن ہسٹوریکلی دیکھی ہے پچھلے 20 سالوں میں. 1996 میں جب میں US سے واپس آیا تھا تو پاکستان میں 18 یونیورسٹیز تھیں. آج 200+ یونیورسٹیز ہیں. ہاف آف دیم اپروکسیمیٹلی 100 ان پبلک سیکٹر اینڈ ادر ہاف ان پرائیویٹ سیکٹر. تو فینومینل گروتھ ہوئی ہے. اور جو دنیا کا جو ماڈل ہے وی ہیو بین کیچنگ اپ ود دیٹ. US میں دوسرے ملکوں میں یونیورسٹی ٹاؤنز ہوتے ہیں کہ ٹاؤن ہے یونیورسٹی کے ارد گرد بنتا ہے, تو وہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. HEC نے بھی کوشش کی ہے کہ یونیورسٹیز کو فنڈ کرے. پھر ہر یونیورسٹی نے اپنے ایریا میں اپنا ایک بزنس ماڈل ڈیولپ کیا ہے اپنی کمیونٹی کے ساتھ, جو اس کی سسٹینیبلٹی ہے, ایگریکلچرل ایریا ہے یا انڈسٹریل ایریا ہے. تو یہ تو ایک میرے خیال سے آن گوئنگ پروسیس ہے. میں اس میں اس اوپینین کو ایکسپریس کروں گا کہ ہمیں کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ایک فائنل ڈیسیجن, پالیسی ڈیسیجن کہ نہ بنائیں یا بنائیں. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے شہروں کی یونیورسٹیز, آؤٹ سائڈ بگ سٹیز جو یونیورسٹیز ہیں, دے آر کمنگ اپ ویری فاسٹ. یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے, یہ جو ڈیوائڈ تھی اس کو بھی برج کر رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کا لیول بھی جو ہے یونیفارمٹی کی طرف جا رہا ہے کہ امپروو ہوگا اس سے. لیکن میں اس سے کہوں گا کہ ہمیں, میرے خیال ہے کہ کوئی اس طرح کا ڈراسٹک ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے, کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے, ہماری جو نیشنل نیڈز ہیں, جو نیشنل نیڈز کے لیے ضروری ہو اس کے تحت فیصلے کیے جائیں. لیکن میرے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی ایسا ججمنٹ دے سکوں کہ کوئی ساؤنڈ ڈیٹا کے بیسس پہ. میں پرسنلی اس کو بیک نہیں کر سکتا, لیکن ڈاکٹر شاہد آپ شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہمیں اگر جرمنی کے ساتھ اس اسٹیج پہ نہ کمپیئر کیا جائے تو بہتر ہوگا. جو کسی بھی چھوٹی جگہ پہ یونیورسٹی کے لے کے جانا جو ہے, اٹ از فل آف پرابلمس. بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ بڑے سٹی میں ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, وہ چھوٹے سٹی میں آپ کو وہ فیسلٹیز ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں. As a country, financially, we are not in a position. JICI is one example of that. It started out, it still is one of the good universities. مگر یہی ہے کہ اس طریقے سے فلورش نہیں کر سکا کیونکہ it is in a very small place. تو وہاں پہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ کو نہیں آگے بڑھنے دیتی, کیونکہ وہاں پہ اچھے لوگ جانا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ بچوں کے ایجوکیشنز کا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے. پھر وہاں پہ جو کمیونٹی ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں بھی مطابقت اس طریقے سے نہیں بن پاتی ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں, اور دے آر آل ڈریون بائی دی فائنینسز ایز ویل. کہ آپ نے اگر کوئی چھوٹا سا ایونٹ بھی ایک چھوٹی سی جگہ پہ کرنا ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ of whomsoever is coming to that very place. So these are some of the disadvantages which are there for a university which is in a remote location. بڑے شہر میں again جیسے آپ کہہ رہے ہیں there are its own disadvantages. Let the bit time, جس طریقے سے ہماری معیشت بڑھے اسی کی طریقے سے ہم probably we are going to grow. At this point in time میرا خیال میں جو ہے وہ آپٹیمل ہے پاکستان کے سینیریو میں کہ بڑے سٹی میں آپ کو کم لاگت میں کم ریسورسز کے ساتھ بھی آپ چیزیں ڈیولپ کر پاتے ہیں جو کہ ایڈیکویٹ ہوتی ہیں لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. سو دس واز فرام مائی سائڈ. تھینک یو ویری مچ سر. ڈاکٹر بزاز, اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے اس کے اوپر. اس میں تو اور کوئی بات نہیں ہے, جو انہوں نے کہی ہیں باتیں بالکل اسی طرح. سر پھر آپ سے ایک اور سوال یہ ہے میرا کہ بیکاز یو آر لیڈنگ یونیورسٹی وچ از ناٹ ان پبلک سیکٹر, سو جس طرح سر ہم نے US کے بارے میں سن رہے ہیں کہ وہاں بہت سے فائنینسز کے ایشو ہو رہے ہیں, تو آئی بلیو کہ پبلک سیکٹر میں تو اتنا ایشو نہیں ہوگا, بٹ یو ہیو ٹو مینیج سو مینی ادر تھنگز ریلیٹڈ ٹو فائنینس ایز ویل. تو سر خدا نخواستہ اگر یہ سچویشن بڑھتی ہے, ڈو یو فیئر کہ ہماری انرولمنٹ کم ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹ کی, اور
آپ کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشل سپورٹ کہ آپ سمجھتے ہیں دینی چاہیے پرائیویٹ یونیورسٹیز کو؟ اس سلسلے میں گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا سم ویئر ان اپریل کہ وہ سافٹ لونز پہ 2 سال کے لیے 2.5 سال کے لیے لونز دے رہے تھے بالکل 1% 2% اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے کیا تھا. آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ انیشیٹو. دیکھیں میرے خیال میں یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ایشو نہیں ہے, یہ سب کا ایشو ہے, پبلک یونیورسٹیز کا بھی ایشو ہے. دیکھیں اس پینڈیمک نے ہماری جو اکانومی ہے پوری ورلڈ وائڈ اکانومی کو نیچے رہے. 2 کروڑ لوگ تو صرف امریکہ میں جاب لیس ہو گئے ہیں. جب جاب لیس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جو ٹیکس کٹتا تھا ان کی جاب سے وہ گورنمنٹ کو نہیں جاتا. جب ٹیکس کلیکشن کم ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ جتنے بھی انیشیٹو لے رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ پرابلمز آ جاتی ہیں. اوپر سے ہماری پرابلم دوسری ہے کہ ہم نے IMF سے ڈھیر سارے قرضے لیے ہوئے, اور آپ نے دیکھ لیا انہوں نے ابھی کٹس لگانے شروع کر دیے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر بھی. یہ ہے وہ ہے, ابھی UET لاہور ان بیچاروں کو بھی کٹس لگ گئے یا لگنے والے ہیں. پینشنز پلان میں ریڈکشن ہو رہی ہے. تو یہ ہم سب کا ایشو ہے, یہ ایک یونیورسٹی کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرائیویٹ میں ظاہر ہے ہمارے لیے بھی ایشوز ہیں. میں ویسے جہاں تک انرولمنٹ کا تعلق ہے آئی ڈونٹ سی کہ انرولمنٹ کم ہوگی. دیکھیں ہمارے پاس 50% پاپولیشن از ینگ یوتھ ہے. اگر آپ تھوڑا سا اسٹیمیٹ کریں اس میں سے 2 کروڑ 1.5 کروڑ کے قریب جو بچے ہیں جو آپ کے یونیورسٹی گوئنگ ہے, یا اس سے کم ہوں گے لیکن 1 کروڑ سے اوپر ان بچوں نے کہیں جانا ہے. مجھے بڑی اچھی بات لگی تھی HEC چیئرمین کی کہ یار اگر آپ نے یہ نہیں چلایا سسٹم تو یہ کروڑ بچہ جو ہے نا سڑک پہ آ جائے گا, اور اٹ ول کریٹ ہیومنگس ٹائپ آف پرابلمس فار آل آف اس. ٹھیک ہے, تو اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو ایٹ لیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اپرچونیٹیز بہت زیادہ آ رہی ہیں, بہت زیادہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جیسے میں آپ کے کچھ کوشچنس پڑھ رہا تھا یہاں پہ کہ کچھ بچوں کے کوشچنس تھے کہ جی کہ آپ لوگ لیبس کیسے کرائیں گے اور سیلف لرننگ کیسے ہوگی. پھر ہے کہ یہ 2 میجر ایشوز ہیں, لیب کیسے کرائیں گے, ایگزام کیسے لیں گے. یہ سر ہمیں اگریسولی سیکھنا پڑے گا, اور اس میں صرف میری HEC سے ریکوائرمنٹ ہوگی کہ وہ جس طرح ابھی تک چل رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں. کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں, یونیورسٹیز کو ڈکٹیٹ نہ کریں, ہمیں اپنے ایکسپیریمنٹس کرنے دیں. ٹھیک ہے, اور اس میں چیزیں لے کے ہم آگے چلتے جائیں. جیسے ابھی ہم نے جو کیس میں پلان بنایا ہے, اٹ میں بی یوزفل فار ادرس. یہ تو بھول جائیں کہ آپ کی یونیورسٹی 15 ستمبر کو کھلے گی, جو میرا پرسپیکٹیو ہے. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا پرسپیکٹیو ہے جس میں لوگ نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں جی وہ یونیورسٹی کو کھولنے کا ایک چیزیں کہتے ہیں کہ جی وہ بچے آ جائیں گے, بچوں میں پھیل جائے گا, بچوں کو تھریٹنڈ ہے. دیکھیں آپ کرونا کو دیکھیں, کرونا کا جو سب سے تھریٹنڈ ہے نا سر, وہ 45 اینڈ ابو ایج ہے. جس میں بھی آتا ہوں, میرے کولیگز جو بیٹھے ہیں, VCs بیٹھے ہیں, ہم بھی اس میں آتے ہیں. 2 VCs آپ کے اس کرونا کی نظر ہو گئے ہیں, ہمارے ریسپیکٹیبل VCs, نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے VC اور IBA کے سکر کے بڑے ٹاپ کلاس VCs جو تھے, وہ اس کی مطلب جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اس کے سیکریفائس کیا انہوں نے اپنے آپ کو. اس میں جو سب سے لائف تھریٹنڈ ہیں وہ ہمارے فیکلٹی ممبر اور سٹاف ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم یونیورسٹی کھولتے ہیں تو بچوں کا ہے کہ وہ بھی تھریٹنڈ ہے, لیکن ایکسپیکٹ جو ان کی سروائیول ریٹ ہے اس ایج کا وہ زیادہ ہے, ہمارا سروائیول ریٹ کم ہے. امیجن کہ کسی یونیورسٹی میں ٹاپ پہ جو مینجمنٹ بیٹھی ہے, 3 ڈین فوت ہو جاتے ہیں, 1 VC فوت ہو جاتا ہے, کچھ سینئر مینیجرز فوت ہو جاتے ہیں, 15-20 بندے فوت ہو جاتے ہیں, تو وہ تو یونیورسٹی گئی. ٹھیک ہے, وہ تو یونیورسٹی گئی. اس کا مطلب ہے کہ اٹس ناٹ, اس مینلی جو دیکھیں پرووائڈرز ہیں, وی آر دا برین سٹنگ ہے. اگر ہم ہی سارے مر گئے تو پھر ایجوکیشن کس کام کے, کہاں کون آ کے اس کو ٹیک اوور کرے گا. تو یہ ایک ایشو ہے. اسی لیے ہمیں اگلے ایک سیمسٹر میں آن لائن جانا ہے, لیکن اب ہم نے سوچنا ہے کہ اس کو افیکٹو کیسے بنانا ہے. اب ہم نے جو پلان کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم کلاسز آن لائن کریں گے, اور جو ایگزامس ہیں وہ آپ کے فزیکل لینے کی کوشش کریں گے وتھ آل دا SOPs جو گورنمنٹ نے ڈیفائن کی ہوئی. لیبس کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہم لے لیں گے, مطلب 15 ویک کے بجائے 6-5 ویک میں بچوں کو اکٹھا کر کے. اسی طریقے سے ایشوز بہت ہوں گے, ہاسٹلس کھولنے پڑیں گے, ٹرانسپورٹ کھولنی پڑے گی, وہ کرنا پڑے گا. اب اس میں ایک ایشو جو ہے, جیسے یہاں پہ کوشچن بھی ہے بچے کا کہ یار جو ریموٹ ایریاز میں بیٹھے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے ان کو کیسے ہینڈل کریں گے. اس کا بھی سولوشن HEC نے دیا ہے کہ یو کین کال دیم ہیئر.
آپ اپنے ہاسٹلس کو خالی کریں, ان میں ان کو سوشل ڈسٹینسنگ پہ تربیت دیں اور ان کو وہاں پہ لے آئیں, اور یونیورسٹی کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ پہ رکھ کے ان کی کلاسز بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک, تو سلوشنز آر دیر. اب ہم نے نیکسٹ سیمسٹر میں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے, وائزلی کرنا ہے, اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے, بچے کو سیف رکھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ود آل میوچل کوآپریشن وی ول مینیج دیٹ. اس میں ایک اور جو چیز ہم نے سیکھی ہے جو کہ میں شیئر کرنا چاہوں گا, اسپیشلی جو ایگزیکٹوز ہیں یونیورسٹی کے, کہ یوز سوشل میڈیا ایز مچ ایز پاسبل. ٹھیک ہے, ایز وی سی آئی ہیو ٹو ہیو مائی اون فیس بک پیج. I must be connected with students over there. اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کی گریونسز آ رہی ہیں وہ میں ڈائریکٹلی ان کو ہینڈل کروں وہاں پہ کہ یار یہ, اور وہاں پہ کام ڈاؤن کروں, وہاں سے بچوں کو اٹھاؤں, ان کو کسی اور فورم پہ لا کے ان کو بریف کریں کہ یار تم لوگوں نے ایسے کام کرنا ہے, تو ان کے سولوشنز لے کے آنے ہیں. کیونکہ جو مین آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, جو ایجوکیشن میں مین اسٹیک ہولڈر, اگر اسٹوڈنٹ کو پرابلم آ رہی ہے اور ہم اس کو فوکس نہیں کر رہے اور ہم ایک وی سی تک یا ڈین تک اس کی انفارمیشن پہنچ ہی نہیں رہی ہے, تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا, تمام سینئر مینجمنٹ کو, سینئر پروفیسرس کو, وی سیز کو. ٹھیک ہے, کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی پرابلم کیا ہے. تو یہ ہے کہ یس دیر از اے فیئر آن آف. ہمیں اپریل میں جب ہم نے کیا تھا اس وقت تو ہم نے کہا تھا کہ ہماری ایک پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ایک ایسوسیشن بھی ہے, اس میں تقریباً 100 کے قریب یونیورسٹیز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں, اور وہاں پہ یہی تھریٹ تھا سب کو کہ ہم کہیں ختم نہ ہو جائیں. اور اسٹل دیر آر تھریٹس فار دوز پرائیویٹ یونیورسٹیز who could not manage online education well in time. ان کو تھریٹس ہیں, اور اس کے لیے گورنمنٹ کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا. اس کے لیے گورنمنٹ کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا کہ وہ یونیورسٹی جو, کیونکہ آپ کی ایک یونیورسٹی بند ہونے کا مطلب ہے کہ کم از کم 2000-3000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گیا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہلے ہی یونیورسٹیز کی بہت شارٹیج ہے, پہلے ہی ہمارے پاس یونیورسٹیز کی بہت شارٹیج ہے. تو اس ایریا میں گورنمنٹ کو یس دے ہیو ٹو جمپ ان, provide some support to those universities so that they can come back to their feet. تھینک یو سر. سر میرے تینوں پارٹمنٹ سے اب میں کچھ سوال جو لوگوں نے کیے ہیں ان کو میں سمرائز کر کے پوچھنا چاہوں گا. سر پہلا سوال سر یہ کہ آپ نے ایکسیپٹنس کے بارے میں, چیلنجز کے بارے میں تو بتا دیا, بٹ what is the acceptance of online learning and how hopeful are we that this skepticism towards online education would reduce after this pandemic is over? Can we actually learn to balance out traditional inclination towards face-to-face teaching? سر اختر کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر شاہد نے اور ڈاکٹر بزاز نے اس ایسپیکٹ سے تو بتا دیا ہے کہ آل ایکیڈیمکس ایگری, آل یونیورسٹی پروفیسرز ایگری کہ ایک ہائبرڈ جو ماڈل ہے جس میں ٹیکنالوجی اور فیس ٹو فیس, یہ بیسٹ ماڈل ہے پوری دنیا میں, ایگریڈ ہے کہ بلینڈڈ از دا بیسٹ ماڈل. باقی جو سچویشنل ریزنز ہیں اس کی وجہ سے یا تو آپ ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں فزیکل اونلی, یا دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں آن لائن اونلی. ٹھیک ہے, تو ہم اس ٹرانزیشن میں جا رہے ہیں, اور ایٹ لیسٹ ایک ایکسکیوز ختم ہو جائے گی جو آپ نے بات کی تھی کہ شروع میں جو زیادہ تر وہ جو ٹویٹر پہ بامبنگ ہو رہی تھی میسیجز کی اور ای میلز پہ, وہ یہی تھی کہ ہم نے کبھی آن لائن ایجوکیشن یا ڈسٹینس ایجوکیشن یا ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن کی نہیں ہے, تو ہم نہیں کریں گے اس لیے, ہمیں نہیں آتا. لیکن اب وہ ایکسکیوز تو ایک طرح سے کہ ہم نے وہ جو انیشیل پین تھی یا ٹرانزیشن تھا وہ کر لیا. سو ناؤ نو ون ان دس جنریشن کین سے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہوا نہیں ہے. سو اٹ از دیٹ اونلی کوالٹی ول امپروو فردر اینڈ دیر ول بی نو ایکسکیوز اینی فردر ٹو اڈاپٹ مور اینڈ مور آف دا ٹیکنالوجی. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن سر ہے اباؤٹ, آئی مین یہ کچھ 2-3 سوال سیم سے آئے ہیں, جس میں یہ کہ واٹ اباؤٹ دو اسٹوڈنٹس جو پاکستان میں ایسے ریجنز میں رہ رہے ہیں جہاں انٹرنیٹ یا تو اویلیبل نہیں ہے یا بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا پھر ان کے پاس انٹرنیٹ بہت سلو ہے. سر آپ لوگوں نے ان کے بارے میں کیا سوچا یا آپ کا پلان کیا ہے ان کے بارے میں؟
دیکھیں ان کا پلان تو میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ اب چونکہ یونیورسٹیز خالی پڑی ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر از اویلیبل دیر, تو ہمیں بڑی آسانی ہے. خیر ہمارے پاس اتنے زیادہ نہیں ہے, اسلامیہ یونیورسٹی میں تو بہت زیادہ بچے ہوں گے اس طرح کے, لیکن ہمارے پاس ایک فلیکسیبلٹی ہے. ہاسٹل ہمارے خالی پڑے ہوئے ہیں, یو کین کال دیم ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو ہمیں فزیکل میں لانا پڑے گا. ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ ٹیلن اور ہواوے وغیرہ وہاں سروسز پرووائڈ کریں گے تو یہ بچے ہم ان کو واپس اپنے اس میں رہیں گے, اس میں تو سال لگ جائیں گے. ان کا ایک ہی سلوشن مجھے جو نظر آتا ہے کہ ہمیں ارینجمنٹس کرنی پڑیں گی, اور جو ہم کر بھی رہے ہیں, اور HEC نے اس میں گائیڈ لائن بھی دی ہوئی ہیں, تو وہ ہمیں لانا پڑے گا. ان بچوں کو ہمیں یہاں پہ لانا پڑے گا. تھینک یو سر. سر ایک اور سوال یہ ہے, آپ سب سے ہی ہے پروفیسر, بیسیکلی کہ وٹ شوڈ بی, آئی مین جس طرح ڈاکٹر خٹک نے بھی بتایا کہ یونیورسٹی صرف اباؤٹ, اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ایجوکیشن, یہ ایک انسان کو بناتی ہے, ان کی گرومنگ ہوتی ہے. اسی سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا اسٹوڈنٹس کو بھی آن لائن ایجوکیشن میں بھی جس طرح انہوں نے کچھ جگہوں پہ پروٹیسٹ وغیرہ یا جس طرح بات کی, تو اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ should the universities also be planning training workshop for students to have etiquettes, especially related to the online education and use of technology? اس پہ سر آپ کا کوئی پلان ہے, کیونکہ ابھی تک تو ایسے there is no such thing in our curriculum. دیکھیں یہ تو وہی چیز ہے جو لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے, اور جیسے سوئمنگ کی طرح ہے. اب وہ پانی میں پھینک دیا اسٹوڈنٹس کو, دے along the way they'll also learn the etiquettes. یہ اسی پروسیس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. Everyone will learn the etiquettes and the netiquettes and all that goes along with online education. Thank you, sir. اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ آنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور ہمیں ڈائریکٹ کنیکشن کرنا پڑے گا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور وہاں سے ہم ان کی لرننگ بڑی اچھی کر سکتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ کچھ بچوں کا ہمارے مسئلہ چل رہا تھا, تو سوشل میڈیا پہ نا وہ بڑا نیگیٹو کمنٹس دے رہے تھے, تو آئی جمپڈ ان. مجھے نہیں تھا کہ میں VC ہوں کیا ہوں, میں کہ میرے بچے ہیں یار, میرے بچے ہیں تو ان کو پریشانی ہے, تو مجھے بھی پریشانی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں پہ ان کو لکھا کہ یہ ہے, اس طرح اس کا آنسر دے دیا, دے ور سیٹسفائیڈ. اچھا, اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ان کے ساتھ. تو یہاں پہ نا ہمیں بھی تھوڑا سا ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیار کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا. وہ جو ہمارے رینکس لگے ہوئے ان کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا, بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑے گا, اور پھر اس کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو میں نے ان کے ساتھ نا ایک ویڈیو شیئر کی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو ہے نا آپ ایگزام کیسے لیں گے, اس میں چیٹنگ ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا. اچھا, میں نے ایک ویڈیو شیئر کر دی, وائرل ہوئی تھی. اس میں دکھایا تھا جی کہ 10-15 بچے ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, 2-3 بچے ایگزام سالو کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے نا باقی جو ہے نا وہ اس کو پوچھ رہے ہیں, ہاں بھائی کوشچن نمبر 1 کا کیا آنسر ہے, B کا آنسر کیا ہے. وہ بچوں نے بنائی ہوئی تھی ایک ویڈیو, کسی ینگسٹرز نے بنائی تھی. اچھا, میں نے شیئر کی تو بچے کہتے ہیں سر یہ تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تو چیٹنگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ چیٹنگ نہیں ہو رہی ہے, گروپ اسٹڈی ہو رہی ہے. تو ہم لوگ تمہیں کہہ کے مر گئے گروپ اسٹڈی کیا کرو. تھینکس یو گائز ہیو لرنڈ گروپ اسٹڈی ناؤ. تو اسی کو کنٹینیو کرو, تو یہاں سے بھی تم چیٹنگ کرو, یہیں سے تمہیں گروپ اسٹڈی میں آنا سیکھ جاؤ گے. تو واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے, اٹ از برنگنگ لاٹ آف نیو لرننگ فار اس اینڈ نیو اپرچونیٹیز فار اس ایز ویل. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا, اور ہمیں بچوں کے ساتھ لنک زیادہ ڈیولپ کرنے پڑیں گے. ان کو بڑے بچوں اپنے آپ کو بچوں کے لیول پہ لا کے پھر ان کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ کیسے بچے لرن کرتے ہیں. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کسی بھی بچے سے, کہ چاہے وہ میری یونیورسٹی کا ہو چاہے وہ کسی دوسری یونیورسٹی کا ہو. بچے پینک میں آتے ہیں, آپ ایک دفعہ ان سے پیار سے بات کرتے ہو, ان کو سمجھاتے ہو. میں نے تو 100% کیس میں دیکھا کہ بچے ریٹیلیٹ نہیں کرتے ہیں. تو کنیکٹیوٹی آپ کو رکھنی پڑے گی بچوں کے ساتھ. Thank you very much, sir. Just one last question, sir. Based on all of your experience, آپ تینوں وردی professors کے جو experience ہیں, inshallah after post-COVID, جب things will be normal, will you allow your faculty to work from home during some portion of their week? اور اس کے علاوہ will you allow them to maybe attend meetings online the same way that you are doing right now? میرا خیال ہے کہ یہ ٹرانزیشن جو ہم نے کیا ہے, اس کے بعد ہمارے سوشل سیٹ اپ میں
اور ہمارے جو آرگنائزیشنل سیٹ اپس ہیں ان میں کافی ساری چیزیں ایکسیپٹیبل ہو جائیں گی جو پہلے شاید ایکسیپٹیبل نہیں تھیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا, بینگ وائس چانسلر آف اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی, I cannot really announce policy decisions in a public forum without the due process. لیکن میں یہ چیز جانتا ہوں کہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ we are going more towards such flexible structures of working, such flexible arrangements. ٹیلی کمیوٹنگ جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں پچھلے 15 سے 20 سال سے ایک ایکسیپٹیبل پریکٹس ہے, اور بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کے بعد تو بہت زیادہ اور کمپنیز بھی سوچیں گی کہ ہمیں آفس رکھنے کی ضرورت کیا ہے, اتنا خرچہ کیوں اٹھائیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ یا بہت سارے لوگ کہیں کہ یونیورسٹیز کی بھی کیا ضرورت ہے, گھروں سے ہی, جیسے ڈاکٹر شاہد کہہ رہے تھے, so let's not make it sound too good, otherwise it's a double-edged sword. اس میں بس یہی میں ایڈ کر سکتا ہوں کہ ہمارے جو بھی ایکسپیرینسز ہیں یہاں پہ بہت سی اچھی چیزیں, بعض اوقات مس یوز بھی ہوتی ہیں, ابیوز بھی ہو جاتی ہیں, تو اگر چیکس اینڈ بیلنسز پہلے بنانے چاہیے. جو بھی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ابھی تو ہم بوجہ مجبوری گھروں میں ہیں, مگر ہاں اگر کہیں پہ کوئی بندہ نہیں آ سکتا, مگر ایوری تھنگ ہیز ٹو بی بیلنسڈ آؤٹ, اور چیکس اینڈ بیلنسز سسٹم میں ڈال کے we can go towards more flexibility, but before that بہتر ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں جیسے ویسے ہی چلیں تو بہتر ہے. Thank you very much, sir. I'm very much thankful to all the three worthy professors. Sir, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت اچھی fruitful discussion تھی. Thank you very much, Dr. Shahid, Dr. Athar Mahboob, and Dr. Bazaz. Thank you very much for your time. And thank you all for the audience for attending this discussion. اگر آپ کے کوئی بھی comment ہو, we'll post the video of this webinar on our YouTube channel. You can always ask questions and we'll try to get back to you. So thank you very much once again. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much. Allah Hafiz. Khuda Hafiz.